बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। प्रोग्राम इस्तिखारा के साथ महमूद अहमद चिश्ती आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्तिखारा सुन्नत भी है और मसाइल का हल भी, इस्तिखारा इबादत भी है और अल्लाह से रब का ज़रिया भी। इस्तिखारा एक ऐसा मजहबी और रूहानी प्लेटफॉर्म है जो आपके रूहानी और माशरती मसाइल का हल कुरान और सुन्नत की रोशनी में पेश करता है। और इसके साथ साथ आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल बयान कर सकते हैं और वज़ाइफ जान सकते हैं, अपने मसाइल का हल जान सकते हैं और मुजर्रब और मसनून आमाल भी जान सकते हैं। हमारे पीरानी उज़्ज़ाम, हमारे उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम आपकी रहनुमाई करते हैं और नंबर्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद होते हैं। इन नंबर्स पर ड्यूरिंग प्रोग्राम आप जब चाहें कॉल कर सकते हैं। और अगर आप जामे अंदाज में रहनुमाई हासिल करना चाहते हैं तो जनाब आपको ख़त लिखना पड़ेगा और उसके अंदर आपको अपना मसला तफसीली अंदाज में बयान करना पड़ेगा, तहरीर फरमाना पड़ेगा। उसका भी एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद होता है और शर्त सिर्फ इतनी है कि आपको साथ में जवाबी लिफाफा भेजना पड़ेगा ताकि आपके भेजे गए जवाबी लिफाफा में आपके मसले का हल तहरीर फरमाकर आपको अरसाल किया जा सके। तो इसके साथ ही आज के प्रोग्राम के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जिनका आपसे तारुफ़ करवाता चलूँ, आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, मुफ्ती भी हैं, आलिम दीन भी हैं और सादात भी हैं, पीर सैयद शहबाज अहमद सैफ़ी साहब, जिन्हें मैं दिल की गहराइयों से प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ और सलाम पेश करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबीयत अपनी साथ, अल्लाह का एहसान। आप खैरियत से हैं? मिजाज बखैर। और जब ऐसे मामलात आपके साथ पेश आते हैं कि आपको रहनुमाई की ज़रूरत हो तो ये प्लेटफार्म आपके लिए हाजिर है और ये प्लेटफार्म आपकी रहनुमाई करता भी है और कोशिश यही होती है कि फ़ी सबीलिल्लाह आपके मसाइल को हल किया जा सके। तो मुफ्ती साहब की जानिब बढ़ते हैं और उनसे दरियाफ़्त करते हैं कि अशरा यानी ये महीना जो है ज़ुल्हज्जा का ये ख़त्म हो रहा है और आगे मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होने वाला है, तो इन अय्याम में क्या पढ़ना चाहिए और जैसे ही मुहर्रमुल हराम का महीना उसकी इब्तिदा होगी तो उसको कैसे शुरू किया जाए और किस तरीक़े से उसके अंदर वज़ाइफ किए जा सकते हैं, आमाल किए जा सकते हैं, कौन सा अमल करना चाहिए जिससे अल्लाह इंसान के मरातिब को बुलंद फरमा दे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लु अलैहि। माह ज़ुल्हज शरीफ के आखिरी अय्याम हैं और कमिंग जो मंथ है वो माह मुहर्रमुल हराम शरीफ है और माह मुहर्रमुल हराम शरीफ इस्लामी साल का पहला महीना भी तसव्वुर किया जाता है और शुमार किया जाता है। सबसे पहली बात तो यह है कि माह ज़ुल्हज शरीफ के आखिरी अशरे में हज़रत सय्यदना फ़ारूक़ आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक रिवायत के मुताबिक 26 ज़ुल्हज और एक के मुताबिक यकम मुहर्रमुल हराम आपका यौम विसाल है और 18 ज़ुल्हज को खलीफा रसूल दामाद रसूल सय्यदना हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपका यौम शहादत है। जी, यहीं से गुफ्तगू की इब्तिदा करेंगे। ग़ालिबन हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं तो मेज़बान को चाहिए कि मेहमान को अहमियत दे, इसीलिए हमने अपने कॉलर को अहमियत देते हुए कॉल शामिल कर रहे हैं। देखते हैं कि आज की पहली कॉल कौन कहाँ से हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब कहाँ से? मैं सर नदीब लाहौर से बोल रहा हूँ। जी फरमाइए। मैंने ये असल में चाह रहा था कि हमारे घर के माहौल इस तरह है कि इधर उधर की छोटी छोटी मसाइल आ जाते हैं, जिसको फाइनेंशियल कोई अमाउंट मैं जिक्र करता हूँ अपने घर से बैठ के, जी तो वो अमाउंट आते रुक जाती है, तो इस तरह से अजीब तरह की फील होती है। तो इस सिलसिले में मैं चाह रहा था कि मुझे कुछ थोड़ा सा गाइड करें। यानी कोई इधर किस तरह के मसाइल आ रहे हैं, ये अल्लाह ताला मुआशी मसाइल दरपेश हैं तो उनके लिए आप कोई वजीफ़ा जानना चाहते हैं? जी जी ठीक है, आपका सवाल अब तक पहुँचा। जनाब मुफ्ती साहब की तरफ चलते हैं। ये मुआशी मसाइल में मुब्तला हैं कि उनकी मुआशी मामलात कभी रुक जाते हैं, अगर रकम पैसे कहीं से आते भी हैं तो लगने के ज़राए पहले से पैदा हो चुके होते हैं, रास्ते बन चुके होते हैं या मखरूज़ हो जाते हैं, तो जो मुआशी ज़राए आमदन रुक जाते हैं उसकी रुकावट को दूर करने के लिए इन्हें क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, जानते हैं मुफ्ती साहब से। प्यारे भाई, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूँगा कि जो भी शख्स मुआशी मसाइल का शिकार हो जाए सबसे पहले इस्तिग़फ़ार की कसरत शुरू कर दे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ 90% मसाइल इस्तिग़फ़ार की कसरत से ही हल हो जाएंगे।
تو آپ کو پہلا مشورہ میرا یہ ہے کہ نماز کی پابندی فرمائیں اور استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ یہ دن میں کم از کم 1000 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھنا چاہیں یہ بھی ٹھیک ہے, ایک ہی نشست میں 1000 مرتبہ پڑھ لیں یہ بھی ٹھیک ہے, صبح 500 مرتبہ, شام 500 مرتبہ. ان 3 طریقوں میں سے جو آپ کو آسان لگے اس طریقے سے 1000 مرتبہ استغفار پڑھنا شروع کریں. اس کے بعد نماز مغرب کے بعد سورۃ الواقعہ پڑھنا اپنا معمول بنا لیں, اپنی ڈائری میں نوٹ کر لیں, یہ پکی آپ کی مصروفیت بن جائے کہ آپ نے مغرب کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھنی ہے اور نماز فجر کے بعد سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے. یہ 2 چیزیں آپ اپنے ذہن نشین فرما لیں, اس پر عمل شروع کر دیں. 41 دن کے بعد آپ بتائیے گا, اور مجھے اپنے رب سے امید ہے عتیق صاحب کہ آپ ہمیں اچھی خبر کے ساتھ رابطہ کریں گے اور آپ انشاءاللہ اپنے معاملات میں بہتری محسوس کریں گے. اس کے بعد پھر آپ جیسے بھی بتائیں گے مزید پھر آپ کی انشاءاللہ رہنمائی کی جائے گی. ہم دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کے معاشی معاملات میں آپ کا حامی و ناصر ہو. جی تو مفتی صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے کہ معاشی معاملات کے اندر جو تنگی ہے, جو پریشانی ہے, وہ کس طرح سے دور ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو کیا پڑھنا چاہیے, کیا کرنا چاہیے, کیسے اللہ سے امداد طلب کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کے معاشی مسائل کو حل فرما دے. اور اسی کے ساتھ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب, ان سے دریافت کرتے ہیں کہ جناب جو آپ گفتگو فرما رہے تھے اسے دوبارہ سے شروع کیجئے کہ اس آخری عشرہ میں کیا کرنا چاہیے اور آگے ماہ محرم کی ابتدا ہونے والی ہے تو اس میں کیا پڑھنا چاہیے. جی اچھا, میں کر رہا تھا کہ ماہ ذوالحج کے 18 تاریخ کو حضرت سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا یوم شہادت ہے, اور 26 ذوالحج ایک روایت کے مطابق اور ایک روایت کے مطابق یکم ربیع الحرام شریف یہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. یہ 2 صحابہ وہ ہیں کہ جو خلفائے راشدین میں بھی ہیں اور خلیفہ رسول ہیں, پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی علیہ السلام کے دوہرے داماد ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نسبت جسے بھی نصیب ہوئی اسے اعلیٰ کر دیا. اللہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ضرورت پڑی اسلام کے لیے اپنا مال نچھاور کرتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے عقد میں آئیں. معذرت کے ساتھ ہمارے ساتھ پھر مہمان جی شامل ہیں اور انتہائی معذرت کے ساتھ, لیکن کال جو ہے وہ بھی ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارا اور آپ کا رابطہ ہوتا ہے اور یہ پلیٹ فارم آپ کے لیے سجایا گیا ہے. دیکھتے ہیں کہ کون موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی کون صاحب بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ سگیر احمد بات کر رہا ہوں لاہور سے. جی مجھے مسئلہ ہے, وہ کاروباری مسئلہ جو کام کر رہا تھا نا اس سے برکت نہیں ہے, کوئی کام اچھا نہیں ہو رہا, میں نیا کام کرنا چاہ رہا ہوں, اس کے متعلق پوچھیں. اچھا جی, کام کیا کرتے ہیں صغیر صاحب آپ؟ ڈیوٹی کا کرتا ہوں. کس چیز کا؟ لیڈیز شوز, جوتی کا, جوتی شوز کا. ٹھیک ہے, اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کی والدہ کا نام کیا ہے؟ بی بی. ٹھیک ہے, تو اس میں برکت نہیں ہے. چلیں جی جانتے ہیں. مفتی صاحب سے آپ کا سوال ہم تک پہنچا. صغیر صاحب ہمیں لاہور سے کال کر رہے تھے اور غالباً ان کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہے یا پھر برکت نہیں ہے, تو کیا کرنا چاہیے, کیا پڑھنا چاہیے, جانتے ہیں پیر صاحب سے. جی پیر صاحب. اچھا, سب سے پہلی بات میں گزارش ان سے یہ کروں گا کہ پیارے بھائی آپ اپنی زندگی میں صدقے کو لے آئیں, صدقہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں جتنا پاسبل ہو. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی کاروبار اچھے نہیں ہیں تو آپ منیمم 50 روپے آپ ڈیلی کا صدقہ الگ کر کے اپنے گھر میں کوئی غلہ بنا لیں, کسی جگہ پہ اسے رکھتے جائیں. 1 ماہ بعد وہ ریزنیبل جو ہے نا وہ ایک رقم ہوگی, اسے آپ کسی بھی مستحق تک, صحیح معنوں میں مستحق تک, عام پیشہ ور بھکاریوں کو دے دینا میرے خیال میں کوئی خاص فائدہ اس سے نہیں ہوتا. آپ وہ 1000 ہوگا یا 1500 ہو یا 2000 آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے جو آپ نے روزانہ تھوڑا تھوڑا بچا کے رکھنا ہے, وہ کسی مستحق تک پہنچا دیں, کسی بیوہ کے گھر میں, کسی یتیم کا جو ہے نا وہ آپ فیس پے کر دیں, کسی کے گھر میں راشن پہنچا دیں. آپ یہ کوشش کریں. اگر نہ کوئی ایسا ہو تو کسی دینی ادارے میں, کسی مدرسے میں جا کے آپ وہ جمع کروائیں. آپ یہ معمول بنائیں, آپ سمجھیں گے کہ انشاءاللہ
جب آپ صدقے کو کا معمول بنا لیں گے آپ کے رزق میں انشاءاللہ برکت ہوگی اور آپ جن پریشانیوں میں ہیں اس سے باہر نکل آئیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کوشش کیا کریں ہفتے میں ایک دن خاص کر لیں، جمعرات کا دن ہو، جمعے کا دن ہو، کوئی ایک دن خاص کر لیں، اس دن آپ قبرستان میں جا کر پرندوں کو دانہ وغیرہ ڈالا کریں۔ یہ 2 عمل آپ کریں گے، ایسے مجرب عمل ہیں، ان سے انشاءاللہ آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ وہ پرندے جب وہ دانہ دن کا چنیں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو دعا دیں گے، اور ان کی جو دعا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں قبول فرمائے گا۔ نماز کی پابندی کریں اور ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا وہابو یا رزاقو جی آپ پڑھیں 100 مرتبہ، یہ 500 مرتبہ ڈیلی بن جائے گا۔ نماز اگر رہ جائے جب قضا کریں 100 مرتبہ پڑھ لیں، انشاءاللہ یقین کامل ہے اللہ کی فضل اور کرم سے آپ کے جو معاملات ہیں کاروباری وہ بہتر ہو جائیں گے۔ جی، تو مفتی صاحب آپ کو وظیفہ تعلیم فرما رہے تھے اور بہت ہی خوبصورت اور مجرب وظیفہ تعلیم فرمایا۔ آپ اس وظیفہ کو جاری رکھیے اور انشاءاللہ دیکھیے گا کہ دن بدن آپ کے کاروبار میں برکتیں بڑھتی ہی چلی جائیں گی۔ اور ساتھ میں کوشش کریں کہ جناب آپ اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس کو اپنی زندگی کے اندر لازم کر لیں۔ انشاءاللہ دیکھیے گا کہ وقت کے ساتھ ساتھ کیسے تبدیلی آتی ہے، اور آفٹر 41 ڈیز آپ دوبارہ سے کال کر کے ہمیں اپنے احوال سے آگاہ بھی کر سکتے ہیں۔ اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب اگر پریشانیوں کا شکار ہیں، مصیبتوں میں مبتلا ہیں، رزق کی بندش میں مبتلا ہیں، اولاد کی جو ہے نافرمانی آپ کے ساتھ ہو رہی ہے، یا پھر آپ بیرون ملک جانا چاہ رہے ہیں، یا صرف بیٹیاں پیدا ہوتی ہیں اللہ کی طرف سے بیٹے عطا نہیں ہو رہے، یا پھر بیٹے اور بیٹیوں کے رشتوں کے اندر آپ کو رکاوٹ محسوس ہوتی ہے، تو آپ کال کر سکتے ہیں، رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں، وظائف جان سکتے ہیں، اوراد لے سکتے ہیں۔ اکثیر اور مجرب اعمال قرآن اور سنت کی روشنی میں ہمارے علماء کرام، پیران عظام اور مفتیان کرام آپ کو تعلیم فرماتے ہیں۔ اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے ہیں اور کس طرح سے کرتے ہیں۔ تو ہم گفتگو فرما رہے تھے کہ اس ماہ مکرم کا اختتام کیسا ہونا چاہیے اور اختتام کیا ہے اور اختتامی ایام میں کیا پڑھنا چاہیے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب اور ان سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا، چونکہ آپ کے یوم شہادت گزشتہ ہفتے میں گزرا ہے، اور حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے یوم شہادت قریب ہے۔ 26 ذوالحج کو نماز فجر میں آپ پر حملہ ہوتا ہے، اور اسی حملے کی وجہ سے آپ جام شہادت نوش فرماتے ہیں۔ اتنی خوبصورت بات ہے کہ میرے کریم آقا طیب و ثنا ایک دن احد پہ تشریف لے جاتے ہیں، اور احد پہ لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ایڑی کو احد پہاڑ پہ مار کے فرماتے ہیں اثبت یا احد فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تجھے خبر نہیں ہے کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ اب 2 شہید یہ جملے میرے نبی کے ہیں۔ شہادت کا تعلق انسان کی موت کے ساتھ ہے۔ جس وقت حضور فرما رہے ہیں تب یہ تینوں ہستیاں حضور کے ساتھ احد پہاڑ پہ تشریف فرما ہیں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت 23 ہجری میں ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 35 ہجری میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال 11 ہجری میں ہے۔ اب ذرا اس بات پہ جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ 12 سال پہلے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں، اور اس 12 میں 12 اور ایڈ کر لیں ساتھ، تو حضرت سیدنا 13 سال حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حالات بعد میں آنے والے ہیں اللہ کے نبی کو ان کی بھی خبر ہے، اور وہ خبر پہلے ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب وہ 2 شہید کون سے تھے؟ ایک جناب سیدنا فاروق اعظم ہے اور ایک جناب سیدنا عثمان غنی ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا دعا کرتے تھے، اور دعا بڑی خوبصورت، اللہم ارزقنا شہادتن فی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلدی حبیبی، اللہ، اے میرے اللہ مجھے اپنی راہ میں شہادت کی موت عطا فرمانا۔ پھر فرماتے وجعل موتی فی بلدی حبیبک، اور موت بھی تیرے محبوب کے شہر میں چاہیے۔ اللہ۔ صحابہ کرام عرض کیا کرتے تھے اے خلیفہ رسول، مدینہ طیبہ میں جنگ ہونی نہیں ہے،
یہ امن والا شہر ہے. آپ یہاں موت مانگتے ہیں اور شہادت کی دعا بھی کرتے ہیں. یہی بات کو ہم یہیں سے جاری رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے بھی، لیکن فی الوقت کالر موجود ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہیں اور وہ اپنا کون سا مسئلہ بیان کر رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. محمد رفیع بول رہا ہوں، یہ میرا بیٹا ہے محمد مبشر. جی. اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، آپ کافی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھنا کیا بندش ہے، کیا چکر، رشتہ نہیں ہو رہا اس کا. اچھا، محمد مبشر کا رشتہ نہیں ہو رہا. عمر کتنی ہے بیٹے کی؟ عمر 23 سال. کتنی جی؟ 23. ٹھیک ہے. اور اس کی والدہ کا نام بتا دیجئے. والدہ کا نام بشرا خانم. کہاں سے کال کر رہے ہیں؟ لاہور سے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا اور ہمارے یہ پیارے بھائی کال کر رہے تھے اپنے بیٹے کے لیے. اس کے رشتے میں کوئی مسئلہ ہے، رکاوٹ ہے، بندش ہے، کیا ہے یہ بھی جانتے ہیں اور وظیفہ بھی ان کو تعلیم کرتے ہیں، جانتے ہیں مفتی صاحب سے کہ انہیں کیا کرنا چاہیے. جی علامہ صاحب. پیارے بھائی، آپ اپنے بیٹے سے کہیں ہر نماز کے بعد دعا کا معمول بنائیں. اس کی والدہ بھی دعا کریں، آپ بھی دعا کریں. آپ تینوں لوگ دعا کریں گے رشتے کے لیے. اس کے علاوہ بیٹے سے کہیں یا فتاحو، یہ دن میں کسی بھی وقت 300 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیں. یا فتاحو، اگر پاسبل ہو تو تہجد کے نوافل پڑھیں 2 یا 4 اور اس کے بعد پھر یہ 300 مرتبہ یا فتاحو پڑھیں. اور جب یہ تسبیح پڑھ لیں 300 مرتبہ تو پھر ہاتھ اٹھا کے رشتے کے لیے دعا کریں. انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے امید واثق ہے اللہ تعالیٰ آپ کے بیٹے کو اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا. جی، تو رشتہ کی بندش کے لیے آپ کو آپ کے بیٹے کے لیے وظیفہ تعلیم کر دیا. آپ اس وظیفے کو جاری رکھیں. بیٹے سے بھی کہیں کہ یہ پڑھنا شروع کر دے. ساتھ میں نمازوں کی پابندی رکھیے. انشاءاللہ رشتہ ضرور ہو جائے گا. اور دیکھنے اور سننے والوں سے گزارش ہے کہ جناب نمبرز آپ کی اسکرین پر موجود ہیں، ان نمبرز پر کال کیجئے، اپنے مسائل کا حل جانیے، وظیفہ لیجئے، مجرب اعمال اکثیر اعمال جانیے، وہ بھی ہمارے مذہبی علماء اور مذہبی رہنماؤں سے، پیران عظام سے، مفتیان اکرام سے، جو اپنے تجربہ اور مشاہدہ سے کشید کیے ہوئے وظائف آپ کو تعلیم کرتے ہیں، جو نہایت ہی کارگر ہوتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ جناب جب بھی کال کریں تو ایسے مقام سے کال کریں جہاں پر سگنل پورے آ رہے ہوں، اور ٹیلی ویژن کی آواز بند کر لیا کریں، اور جو سوال آپ نے کرنا ہو اسے اپنے دماغ میں ایک مرتبہ دوہرا لیا کریں تاکہ آپ کا سوال سمجھ کر آپ کی رہنمائی کرنے میں ہمیں آسانی ہو. اور کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ سوال کریں تو ارد گرد جو شور ہوتا ہے، ڈسٹورشن ہوتا ہے، اگر بچے ہیں تو انہیں خاموش کروا دیا جائے. اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں کہ ارد گرد شور، کوئی گاڑیاں وغیرہ گزر رہی ہیں، تو ایسی جگہ کا تعین کر لیں جہاں پر خاموشی ہو، تاکہ آپ جب سوال کر رہے ہوتے ہیں تو صرف آپ سوال نہیں کر رہے ہوتے، آپ کے سوال کے متعلق بہت سے لوگ دیکھ اور سن رہے ہوتے ہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محمد مشتاق نام ہے، میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی محمد مشتاق جی فرمائیے. جی میری مسز بیمار ہیں، ان کا نام جو جاتی نام ہے بیواں، بے یہ وہ الف نون گنا. کیا نام کیا ہے مسز کا؟ بیواں. ایما. جی جی بیواں. ٹھیک ہے. جہاں تو میرا نام ہوتا ہے ان کو کینسر ہے. ان کو کینسر ہے. ٹھیک ہے. منہ کا کینسر ہے، تو ہم مطلب کا میڈیکل علاج بھی کرا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ مطلب یہاں بھی بتاتا ہے دمسم بھی کرواتے ہیں، لیکن فاقہ نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. جی جی. عمر کتنی ہے ہماری بہن کی؟ ان کی عمر ہے تقریباً 48 کے لگ بھگ. ٹھیک ہے. کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں راولپنڈی سے. راولپنڈی سے. چلیں جی، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. کر رہے تھے اور ہمارے یہ کالر اور ان کی زوجہ کو غالباً منہ کا کینسر ہے، تو اس کے متعلق انہیں کیا کرنا چاہیے، کس طرح سے علاج کرنا چاہیے. علاج میڈیکلی تو ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں، لیکن ساتھ میں اگر روحانی علاج ہے تو اس کے متعلق جانتے ہیں مفتی صاحب سے اور پوچھتے ہیں کہ انہیں کیا پڑھنا چاہیے کہ جس سے انہیں آفاقہ بھی ہو جائے. جی مفتی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ کہف ہے
اور سورہ کہف کا تیسرا رکوع ہے. تیسرے رکوع کی پہلی آیت ہے, آیت کا نمبر 18 ہے. 15واں پارہ سورہ کہف کا تیسرا رکوع اور تیسرے رکوع کے شروع میں پہلی ہی آیت ہے. اس آیت کے سینٹر میں آیت کا نمبر 18 ہے. اس آیت مبارکہ کے سینٹر میں ایک جملہ ہے درمیان میں جا کے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. بھائی مشتاق احمد, آپ نے یہ کوئی کاغذ لے کر لکھ لیں اس آیت مبارکہ کے اس حصے کو, اور یقین جانیں یہ میرے مشاہدے اور تجربے میں ہے کہ آپ یہ عمل کریں گے, آپ کی اہلیہ کو اللہ تعالیٰ کینسر جیسے موذی مرض سے نجات عطا فرما دے گا, شفا عطا فرمائے گا. بہت سارے مریض ایسے ہیں جنہیں یہ دم کیا تو وہ صحت یاب ہو گئے. چونکہ آپ بہت دور سے بات کر رہے ہیں, راولپنڈی ایک کافی ڈسٹینس ہے, سفر ہے, تو آپ کو میں طریقہ بتا دیتا ہوں, اور خاص صرف آپ کو اپنی بیوی کو دم کرنے کے لیے یہ اجازت دے رہا ہوں. آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے, 7 مرتبہ یہ آیت مبارکہ اس کا یہی حصہ پڑھنا ہے, وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ. پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. ایک پھونک مار دیں گے جہاں پہ آپ بتا رہے ہیں کہ منہ کا کینسر ہے تو منہ میں ایک پھونک ماریں گے. پھر اسی طرح جس طرح میں نے بتایا 7 بار درود پاک, 7 مرتبہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيطِ, 7 مرتبہ درود پاک یہ پڑھ کے پھر پھونک ماریں. 7 پھونکیں آپ نے مارنی ہیں جب ایک بار دم کریں گے. دن میں آپ کم از کم 3 بار یہ دم کریں. صبح کر لیں, دوپہر میں کسی وقت کر لیں, شام میں کر لیں, پھر گئے ہوئے ہیں لیٹ واپس آئیں تو جب آئیں تو پھر تھوڑے وقفے سے 3 دم کر لیں. ہر دم میں 7 پھونکیں مارنی ہیں, ہر پھونک میں 7 بار یہ آیت پڑھنی ہے, 7 بار شروع میں اور آخر میں درود پاک پڑھنا ہے. یقین مانیں ساتھ میں جو آپ ٹریٹمنٹ ان کا چل رہا ہے وہ بھی ساتھ چلتا رہے, اور یہ دم بھی آپ شروع کر دیں. آپ بلیو نہیں کریں گے کہ آپ کا معالج اور ڈاکٹر جس سے علاج چل رہا ہے یا کیمو ہے, جو بھی طریقہ علاج ہے, وہ خود حیران ہو جائے گا کہ اتنی جلدی کیسے امپرومنٹ ہوئی ہے اور بہتری آئی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو صحت عطا فرمائے گا. ہم دعا گو بھی ہیں, اور یہ آپ عمل کریں, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ فضل فرمائے گا. جی, تو مفتی صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے, اس کو سمجھیے گا. اگر آپ سمجھ نہ بھی آئے تو یہ پروگرام لیٹ آورز میں یوٹیوب پر اپلوڈ ہو جاتا ہے, آپ دوبارہ سے بھی سن سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں اگلی کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ کون سا مہمان کہاں سے اپنا مسئلہ ہمارے ساتھ شیئر کر رہا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میں پشاور سے بول رہا ہوں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی فرمائیے. میں پشاور سے بول رہا ہوں محمود. جی, 2 مسئلے. میری بیوی ہے, اس کو سب بدن درد کر رہا ہے. جی, ذرا میری بات توجہ سے سنیے, آہستہ بولیے تاکہ مجھے سمجھنے میں اور آپ کی رہنمائی کرنے میں آسانی ہو. کیا 2 مسئلے ہیں, کون کون سے مسئلے ہیں؟ ایک میری بیٹی, اس کا رشتہ نہیں آ رہا ہے. ایک بیٹی ہے, اس کا رشتہ نہیں آ رہا. نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. بعد میری بیوی ہے, اس کا سب موجود جو ہے درد کر رہا ہے. پاس آپریشن کیے ہوئے. جی سمجھ نہیں آ رہی. میری بیٹی ہے جی, اس کا وجود درد کرتا ہے, پاؤں ہاتھ سب درد کرتے ہیں. وجود ہاتھ پاؤں سب جلتے ہیں, درد کرتے ہیں. درد کرتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے ان کا کوئی ٹریٹمنٹ لیا, میڈیکل ٹریٹمنٹ؟ میڈیکل لیا, اس سے ہمیں کوئی کہتا ہے جادو ہے, کوئی کہتا ہے طبیعت ہے, کوئی کہتا ہے نظر کا کام ہے. تو آپ نمائش کیا بات ہے. چلیں جی, آپ کے دونوں مسائل پہنچے. ذرا بیٹی کا نام اور ان کی والدہ کا نام بتا دیجئے. ہنا نام ہے اور ماں کا نام نسیمہ. ٹھیک ہے. اور کس شہر سے کال کر رہے ہیں؟ میں پشاور سے کر رہا ہوں. چلیں ٹھیک ہے جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. کہ پشاور سے کال کر رہے تھے, ان کے 2 مسائل ہیں. ایک ان کی بیٹی ہیں جن کا رشتہ, جو کہ ہر گھر میں ہماری پیاری بہنیں بیٹیاں موجود ہیں, رشتوں کا مسئلہ ہے, رشتے کا مسئلہ ہے. اور دوسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی زوجہ ہیں جنہیں ہاتھ میں, پاؤں میں, جسم میں درد رہتا ہے, اور انہیں غالباً گمان یہ ہے کہ شاید کسی نے جادو کر دیا ہے یا کیا وجہ ہے. تو جانتے ہیں مفتی صاحب سے. جی علامہ صاحب. جی میں گزارش کروں گا کہ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے, اس کا پہلے بھی میں نے درد جسم کے کسی بھی حصے میں, اور خاص طور پہ جوڑوں میں اور ہاتھوں پاؤں میں اگر درد ہے, اس کے لیے بڑا مجرب ہے. زیتون کے تیل پہ یا سرسوں کے تیل پہ آپ نے دم کرنا ہے. طریقہ یہ ہے کہ 3 بار آپ نے درود پاک پڑھنا ہے, 3 بار
سورہ بنی اسرائیل کے آخری رکوع میں آیت نمبر 105 ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت کا نمبر 105 ہے۔ وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ آیت مبارکہ تین بار اول واقع درود پاک پڑھ کے سرسوں کے تیل پہ یا زیتون کے تیل پہ دم کر لیں اور 3 پھونکیں مارنی اس طرح سے۔ صبح کے ٹائم دم کریں، پورا دن اس کی مالش کریں وقفے سے جسم میں جہاں بھی درد ہوتا ہے، اور دن میں 1 مرتبہ نارمل گرم پانی سے غسل کر لیں، انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا۔ اور اسی انداز میں جس جگہ پہ درد ہو رہا ہو وہاں پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے دم بھی کیا جا سکتا ہے، مریضہ خود دم کر لیں اپنے اوپر اسی انداز میں۔ آیت نمبر 105 سورہ بنی اسرائیل، 3 بار یہ آیت پڑھنی ہے، وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ اول آخر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، 3 پھونکیں اس انداز میں مارنی ہے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو کیفیت ہے درد والی اور پین ہوتا ہے اس سے اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے گا۔ دوسرا آپ نے مسئلہ بیان کیا کہ بیٹی کا رشتہ نہیں آ رہا، اس کے لیے میں گزارش کروں گا بچی سے کہیں اور بچی کی والدہ سے کہیں کہ دن میں کسی بھی وقت یا سمیع یا مجیب، اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ دونوں اسماء گرامی ملا کر یا سمیع یا مجیب یہ 500 مرتبہ پڑھنا شروع کر دے۔ بچی کی والدہ بھی پڑھے اور بیٹی کا تصور کر کے پڑھے، اور جس بچی کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ خود پڑھیں انشاءاللہ میرے رب نے چاہا، کیونکہ یہ وظائف ہم بتاتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ وظائف کرنے سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور اللہ چاہے تو پھر معاملات حل ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اللہ کے عاجز بندے اللہ کے ناموں سے، قرآن کی آیات سے، مسنون احادیث سے آپ کی رہنمائی کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ سے آپ کا قرب بڑھے، ہم سب کا قرب بڑھ جائے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنا خاص فضل فرمائے۔ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ خاص فضل فرمائے گا اور آپ کی بیٹی کو اللہ تعالیٰ اچھا اور نیک رشتہ عطا فرمائے گا۔ جی، تو علامہ صاحب آپ کی رہنمائی فرما رہے تھے، خاص طور پر جو بیماری اور جسم میں درد کے لیے وہ بھی آیہ مبارکہ آپ کو تعلیم فرما دی گئی، اور ساتھ میں جو بیٹی کے رشتے کے لیے آپ وظیفہ جاننا چاہتے تھے وہ بھی آپ کو تعلیم کر دیا گیا۔ اب آپ اس کو جاری رکھیے، اور آفٹر 41 ڈیز آپ اپنے جو اس وقت کے احوال ہیں وہ ہمیں بتا سکتے ہیں، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مسئلہ حل ہو گیا ہے تو اب اس وظیفے کو جاری رکھنا چاہیے یا پھر چھوڑ دینا چاہیے، کیا کرنا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ ہمیں بتا سکتے ہیں۔ لیکن آفٹر 41 ڈیز اگر آپ بھی دیکھنے اور سننے والے اس ایسے احوال سے 2-4 ہیں کہ رشتوں میں بندش ہے، اولاد کی نافرمانی ہے، یا جابز کے مسئلے ہیں، کاروبار کے اندر برکت نہیں ہے، تو پھر جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں، یا کسی بھی قسم کی ایسی پریشانی جس میں آپ مبتلا ہیں تو قرآن اور حدیث کے مطابق شرعی جو ہیں وہ تقاضوں کے مطابق آپ کی رہنمائی کی جائے گی۔ مجرب اور اکثر اعمال آپ کو تعلیم کیے جائیں گے جو آپ کے مسئلے کا حل بن سکتے ہیں۔ اور اگر آپ جامع انداز میں رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو جناب ایڈریس آپ کی اسکرین پر موجود ہوتا ہے، اس پر آپ خط بھی لکھ سکتے ہیں، اور خط کے اندر آپ کو جوابی لفافہ بھیجنا پڑے گا تاکہ آپ کے مسئلے کا حل جو ہے وہ تحریر فرما کر آپ ہی کے جوابی لفافہ میں آپ کو تحریر کر کے ارسال کیا جا سکے۔ تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب، اور ہم گفتگو کر رہے تھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق کہ آپ کیا دعا فرمایا کرتے تھے، اور وہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ کہاں انسان موت چاہتا ہے لیکن ان کی دعائیں کس کمال کی تھیں کہ انہیں اندازہ تھا کہ جہاں پہ کبھی جنگ نہیں ہو سکتی وہاں پر انہیں اللہ کیسے شہادت کی موت عطا فرمائے گا، کیسے معاملات ہوتے ہیں وہاں پر، کیسے اس مدفن میں دفن ہوں گے جو کہ کائنات کی سب سے جو ہے وہ عظیم جگہ ہے۔ چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب۔ جی علامہ صاحب، تو آپ یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتاً فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما اور اپنے محبوب کے بلد مقدس میں عطا فرما، اس شہر میں مجھے موت آئے جس پاک اور پاکیزہ اور مقدس شہر کی قسمیں اللہ اپنے قرآن میں اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ۔ صحابہ نے عرض کی، اے خلیفہ رسول آپ دعا فرماتے ہیں اور مدینہ طیبہ تو امن والا شہر ہے، شہر کے اندر جنگ ہونی نہیں ہے، آپ کہتے ہیں موت بھی یہاں ملے اور وہ بھی شہادت کی موت۔ آپ کا بڑا خوبصورت جواب تھا، کہا تھا میں حضور کے شہر میں موت چاہتا ہوں اور چاہتا بھی شہادت کی ہوں، اور مجھے حضور کا قرب چاہیے بعد از وصال بھی۔ اللہ، اسی لیے جب آپ کو ضرب لگی تو آپ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر کو بھیجا، ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے
کاشان اقدس پہ کہ جائیں اور جا کر سوال کریں اور پوچھیں کہ خلیفہ رسول عمر کہہ رہا ہے کہ بعد از وصال میں چاہتا ہوں پہلو مصطفیٰ میں بنے میرا مزار. اللہ اکبر. حضرت سیدہ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں کون ہوتی دوبارہ غالباً ہمارے ساتھ دوبارہ سے کالر موجود ہیں مشتاق صاحب جنہوں نے کینسر کے متعلق کال کی تھی تو وہ کچھ دوبارہ سے پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو جی فرمائیے مشتاق صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہاں یہ پوچھنا عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ یہ جو وظیفہ انہوں نے بتایا وقلبہم باسطٌ ذراعیہ بالوسید یہ 7 دفعہ پڑھنا ہے اور اول آخر 7 دفعہ درود پاک پڑھنا, دن میں 3 دفعہ یہ دم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ یہ کتنے دن کرنا ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کا سوال مفتی صاحب سن رہے ہیں تو جی فرمائیے مفتی صاحب, کیا یہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے, 3 مرتبہ کرنا ہے یہ دم, اور کتنے دن کرنا ہے؟ آپ دوبارہ سے طریقہ اگر تعلیم کر دیں تو زیادہ. دوبارہ عرض کر دیتا ہوں, آیت سمجھ آ چکی ہے وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعِهِ بِالْوَسِيدِ, یہ 7 بار پڑھنی ہے. اب وہ آخر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے اور اس طرح پڑھ کے 7 مرتبہ پڑھ کے ایک پھونک مارنی ہے, اور ہر دم میں جب بھی آپ نے دم کرنا ہے تو 7 پھونکیں مارنی ہیں. اور یہ دم آپ نے منیمم میں نے عرض کیا ہے کہ کم از کم دن میں 3 مرتبہ کریں. تکلیف کی شدت کی صورت میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تکلیف بہت زیادہ ہے, کیونکہ اس کی سٹیجز ہوتی ہیں مختلف, اگر شدت زیادہ ہے تو آپ اسے زیادہ بھی کر سکتے ہیں, 5 بار دم کر سکتے ہیں, 7 مرتبہ دن میں دم کر سکتے ہیں. اور چونکہ یہ ماؤتھ کینسر ہے اس کے لیے آپ کو اگر پاسبل ہو تو پانی پہ یہ دم کر کے انہیں پانی پلائیں, تھوڑی دیر بعد دم کریں. اور جب بھی دم کریں گے آپ نے 7 پھونکیں مارنی ہیں, مریض کو 7 پھونکیں مارنی ہیں, پانی پہ دم کرنا تو 7 پھونکیں, اور ہر ایک پھونک میں 7 بار آیت پڑھنی ہے, 7 بار اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. لیکن یہ ذہن نشین رہے کہ مشتاق صاحب یہ آپ اپنی اہلیہ کے لیے کر سکتے ہیں اور کسی اور کو یہ دم آپ اجازت نہیں ہے آپ کو. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ جن دنوں دم کریں گے ان دنوں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی کوئی نماز قضا نہ ہو, اور دن میں کم از کم 300 مرتبہ درود پاک بھی حضور کی ذات پر یہ پیش کیا کریں. اور آپ پوچھ رہے ہیں کہ کتنے دن دم کرنا ہے, جب تک مرض ختم نہیں ہوتا آپ نے یہ کرنا ہے. اور آپ یقین جانیں بہت سارے لا علاج قسم کے جو کینسر کے مریض ہیں وہ شفا یاب ہوتے ہیں اس دم سے. اللہ تعالیٰ آپ کی اہلیہ کو شفا عطا فرمائے گا, اور آپ نے تب تک دم کرتے رہنا ہے جب تک مکمل شفا یاب نہیں ہوتی, اور جب مکمل شفا یاب ہو جائیں تو پھر گڈ نیوز کے ساتھ ہمیں کال کیجیے انشاءاللہ. جی یقیناً ہمیں یقین بھی ہے, ہمارا ایمان بھی ہے کہ قرآن مجید برہان رشید جو ہے وہ بیماریوں سے شفا بھی ہے اور اللہ کی عطا بھی ہے. تو قرآن مجید سے آپ رہنمائی حاصل کرتے رہا کریں. قرآن جو ہے وہ آپ کے لیے بہترین وسیلہ اللہ نے بنایا ہے, یہ اللہ نے آپ کو تحفہ عطا فرمایا ہے, تو آپ اس سے جتنی ممکن ہو اتنی جو ہے وہ شفا حاصل کر سکتے ہیں. ابھی آپ پر منحصر ہے کہ کیا آپ قرآن کے دامن کو بہترین طریقے سے تھامتے بھی ہیں یا نہیں. اسی کے ساتھ پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کرتے ہیں, دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا کالر کون کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام, میں پشاور سے بات کر رہی ہوں. ثنا جی فرمائیے. میری بہن ہے نا, اس کے گھر میں بہت مسائل ہے. کیا مسائل ہے میری بہن؟ میری بہن کزن کے ٹھیک ہے, میری جو ساس ہے نا اس کے ساتھ بہت ظلم کرتی ہے. اس کی ساس اس کے ساتھ ظلم کرتی ہے؟ ہاں, وہ بیچاری کچھ بھی نہیں کہتی. اور اس کا جو وہ ہے نا, میرا جو چاچا ہے نا وہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے, میری چاچی بہت ظلم کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ یہ بتا دیجئے کہ آپ کی بہن کا کیا نام ہے, اور جو آپ کی چاچی یعنی آپ کی بہن کی ساس ہیں ان کا کیا نام ہے, اور ان کی والدہ کا کیا نام؟ بہن کا آسما نام ہے. اور ان کی والدہ کا نام؟ ان کی والدہ کا نام نسیم ہے. اور آپ کی جو بہن کی ساس ہیں ان کا نام اور ان کی والدہ کا نام؟ کا نام نہیں ہے. چلیں جی, آپ کا سوال ہم تک پہنچا. نوشہرہ سے ہماری بہن کال کر رہی تھی اپنی بہن کے متعلق. یہ آپ کا نظریہ ہے کہ وہ ظلم کرتی ہیں. ہماری تو یہی دعا ہے کہ گھروں کے اندر سلوک اور اتفاق ہو, ہم آہنگی ہو. یہ کہ آپ کی بہن ان کا ادب کریں, وہ آگے سے انہیں بیٹیوں کی طرح سمجھیں, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر وظائف کے ذریعے آپ چاہتی ہیں کہ دونوں کے اندر سلوک اور اتفاق پیدا ہو تو اس کے لیے ہم چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب. جی مفتی صاحب. میری بہن, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ساس بھی ہیں اور چچی بھی ہیں, تو ہر اعتبار سے وہ قابل احترام ہیں. اپنی بہن سے کہیں, ان کا احترام کریں اور ساتھ میں صبر کریں. یقین مانیں اب آپ
بیان فرما رہی ہیں، حقیقت حال کو اللہ بہتر جاننے والا ہے. ایسے معاملات میں اب آئیڈیا نہیں ہوتا کہ حقیقت حال کیا ہے، لیکن دعا گو ہم یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی بہن ہماری بیٹی آسمہ کو اللہ اپنے گھر میں خوشیاں اور سکون عطا فرمائے. اس کے لیے ایک مشورہ اور ایک وظیفہ ہے. مشورہ یہ ہے کہ اپنی چچی بھی ماں کی جگہ پہ ہوتی ہے، اسے اپنی ماں کی جگہ پہ سمجھے، اور یقیناً ساس کا بھی مقام ماں والا ہے، اور جیسے اپنی ماں کی کڑوی کسیلی باتیں برداشت کر لی جاتی ہیں اسے بھی برداشت کریں، اور اپنا موڈ ان کے سامنے اچھے انداز میں رکھیں. ان کے غصہ کرنے کے بعد بھی ان کے چہرے پر مسکراہٹ ہو، انہیں لگے کہ انہوں نے میری بات کو فیل نہیں کیا، انشاءاللہ ان کے رویے میں بہتری آئے گی. اور وظیفہ میں عرض کر دیتا ہوں، یا ودود 11 مرتبہ پڑھ کے، اول و آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے پانی پہ دم کر لیں. 11 مرتبہ یا ودود پڑھنا ہے، 11 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھنا ہے. ایک پھونک ماریں، 3 پھونکیں اس طرح مار کے پانی پہ دم کر کے تھوڑا سا خود پی لیں، تھوڑا سا اپنی چچی جان کو پلائیں جو ان کی ساس ہیں. انشاءاللہ ان کے دل میں محبت پیدا ہوگی اور ان کے گھر میں انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. جی، تو جو ہماری بہن نوشیرہ سے کال کر رہی تھیں انہیں وظیفہ تعلیم فرما دیا گیا. آپ اس کو جاری رکھیے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کیجئے، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. اس کے ساتھ ہی پروگرام میں نیکسٹ کال شامل کر رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ اب کی بار کون سا مہمان کہاں سے ہمارے ساتھ موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم، میرا نام جی تنویر ہے. میں پہلے بھی آپ کو کال کرتا رہتا ہوں. میں شکریہ. میں مفتی صاحب سے سر ایک مسئلہ ہے میرا. مسئلے تو بڑے ہیں. کچھ 8-9 سال پہلے سر میں عامل صاحب کے پاس میں گیا تھا اپنے کسی مسئلے کے حل کے لیے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے کچھ بتایا جی کہ مطلب آپ کا جو روزگار ہے اور آپ کا جو آگے جا کے آپ کی جو ہے نا مالی بندشیں بہت ہیں، اور مطلب بڑی انہوں نے پرابلمز مجھے بتائیں. ٹھیک ہے. آہستہ آہستہ سر میرے حالات خراب ہوتے گئے اور میں یہ سچویشن آ گئی کہ میں پھر زیرو کے اوپر آ گیا. ٹھیک ہے. قاری صاحب کا انتقال ہو گیا. میں پھر ان کے آستانے پہ گیا، ان کے بچوں سے ملا میں جا کے، لیکن اب وہ قاری صاحب تو دنیا میں ہے نہیں. لیکن سر میں اس کے بعد اتنی مسائل میں پھنس گیا کہ میرے گھریلو مسئلے بھی پڑ گئے. ایسا کچھ وہ کر گئے یا کیا ہوا کہ میں پریشانیوں میں گر گیا میں. تو قاری مفتی صاحب سے پوچھنا ہے کہ میں اس سے کیسے چھٹکارا لوں، کیونکہ میں بہت تھک گیا ہوں. چلیں جی، آپ کا سوال پہنچا تنویر صاحب معاملے کی وجہ سے. اور یہ بتا دیجئے کہ آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں جی لاہور سے بات کر رہا ہوں جی چشتی صاحب. ٹھیک ہے، آپ کا سوال ہم تک پہنچا. ہمارے ساتھ موجود تھے تنویر صاحب جو کسی عامل کے پاس یا کسی قاری صاحب کے پاس گئے یا کوئی ان کا ذاتی کسی سے وابستگی تھی، تو اس کے بعد یہ مسائل کا شکار ہو گئے ہیں، تو بہت سے مسائل میں مبتلا ہیں. ان سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں یہ جانتے ہیں شہباز احمد سیفی صاحب سے. جی صاحب، جس طرح یہ بتا رہے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے انہوں نے انہیں انفارم کیا تھا اور کہ آئندہ آنے والے دنوں میں جو بندش ہے یا جو معاملات ہیں، تو آپ کا یہ بنتا تھا کہ آپ اس کی کاٹ کرواتے، انہوں نے کہتے کہ کاٹ کریں. اب نہیں ہوئی اور اب آپ کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے ٹھیک کہا تھا. تو میرے بھائی آپ کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ایسے معاملات میں یقیناً ایک تفصیلی استخارہ اور پھر اس کا ایک پراپر علاج چاہیے، تاکہ جو چیز آپ بیان کر رہے ہیں مجھے بھی لگ یہ رہا ہے بادی النظر میں کہ معاملہ ایسا ہی ہے، تو پھر اس کی کاٹ کرنا ضروری ہوگی. اس کے لیے آپ تشریف لے آئیں کسی وقت، یہاں پہ ہمارے چینل پہ آ جائیں تو ملاقات کریں. کچھ تعویذات آپ کو یہاں پہ دیں گے. دور سے ہوتے تو آپ کو بائی ڈاک بھیج دیتے، اب لاہور میں ہیں، زیادہ آسانی یہی ہے کہ آپ تشریف لے آئیں یہاں سے. کچھ تعویذات وغیرہ دیں گے آپ کو اور کچھ آیات قرآنی آپ کو بتائیں گے، اس کے ذریعے کاٹ کریں گے. امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور فرما دے گا اللہ کے فضل و کرم سے. جی، تو تنویر صاحب جنہوں نے کال کی لاہور سے، ان کی رہنمائی فرما رہے تھے مفتی شہباز احمد سیفی صاحب. اور جناب آپ بھی اگر کسی پریشانی، کسی مشکل، کسی بندش، کسی ایسی پرابلم کا شکار ہیں کہ آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ آپ کو روحانی علاج کی ضرورت ہے، روحانی طور پر رہنمائی کی ضرورت ہے، کسی وظیفے کی ضرورت ہے، کسی ورد کی ضرورت ہے، تو جناب آپ بھی کال کر سکتے ہیں. اور کال کرنے سے آپ صرف اپنے لیے نہیں بلکہ بہت سارے لوگوں کے لیے آسانی اور رہنمائی کا باعث بن سکتے ہیں، کیونکہ وہ مسئلہ جو آپ کے ساتھ ممکن ہے، جو صرف آپ کو محسوس ہوتا ہو کہ جس میں آپ ہی مبتلا ہیں، اس میں اور بہت سے لوگ بھی پریشان ہو سکتے ہیں، اور آپ کے ایک سوال سے بہت سے لوگوں کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ کسی کی
پریشانی کا حل کرنے کا باعث بن سکتے ہیں. یہی چیز ہے کہ جب آپ کال کرتے ہیں تو آپ رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں, صرف کال نہیں کر رہے ہوتے. تو چلتے ہیں مفتی صاحب کی جانب, اور وہی سوال پھر وہیں پہ باقی ہے کہ جناب کیا دعا کی جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, اور اس کا فیضان پھر کیا کھلا؟ جی مفتی صاحب. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ ہم نے تھوڑا سا پہلے کیا تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ذکر آ گیا, چونکہ آنے والے ایام آپ کی شہادت کے ہیں. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ پیغام بھیجا جی, تو ادھر سے جواب یہ آیا, یعنی مثبت جواب آیا. تو آپ نے پھر یہ وصیت فرما دی کہ مجھے غسل و کفن دینے کے بعد, جنازہ پڑھنے کے بعد در حضور پہ لے جانا اور گنبد خضراء کے دروازے پر رکھ دینا اور عرض کرنا کہ حضور غلام آ گیا ہے. اللہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ وہاں پہنچتا ہے. تو مجھے وہ خوبصورت بات یاد آئی, وہ کہیں پڑھا تھا میں نے کہ انسان کا جس جگہ سے خمیر لیا جائے وہیں اس کی قبر بنتی ہے. تو میں کیوں نہ کہوں حضور کے ان دونوں اصحاب کے بارے میں, خلفائے راشدین کے بارے میں, کہ پہلو مصطفیٰ میں بنا آپ کا مزار, پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر. ہاں بہت خوبصورت بات کی کہ پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. اپنے میزبان محمود احمد چشتی کو اجازت دیجیے, اور کوشش کیا کریں کہ جو بھی وظائف آپ کو تعلیم کیے جائیں انہیں نماز کے ساتھ پڑھیں. مفتی صاحب سے دعا کے لیے گزارش کروں گا, لیکن ان کا شکریہ کہ وہ تشریف لائے اور آپ کے لیے انہوں نے رہنمائی فراہم کی. جی مفتی صاحب دعا فرما دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین. یا الہ العالمین, آج کی اس بزم کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے جن بھائی بہنوں نے کالز کی اپنے اپنے مسائل کی وجہ سے پریشان تھے, میرے اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما. جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما, جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی دور فرما. میرے مولا جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال نصیب فرما, جو بے اولاد ہیں انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما. یا رب العالمین ہمارے استخارہ پروگرام کی تمام ٹیم, یا رب العالمین ان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. کوہ نور چینل کی انتظامیہ مالکان پر اپنا خصوصی کرم اور فضل فرما. یا رب العالمین دین پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی غلامی نصیب فرما. خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ, اگر دعوتم رد کنی ور قبول, منو دست و دامان آل رسول. وصلی اللہ تعالی علی حبیب خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ وقاسم رزقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم.